अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली राहुल। प्रोग्राम आज की शख्सियत। हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने ऐसी पर्सनालिटी लाए जिसको आप जानते भी हो, पहचानते हो। तो हर बार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ जो पर्सनालिटी है कौम के सरदार भी हैं और पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट कमर शादात के जो चेयरमैन भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी पर्सनालिटी है सरदार मोहम्मद अली हकड़ो साहब हमारी जो है आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत सर। थैंक यू, आपने जो है हमें अपना कीमती टाइम दिया, तो इसके हवाले से आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो सर हमारा जो आपसे पहला सवाल है आवाम के हिसाब से और आपकी बचपन के हवाले से, आपका बचपन कैसा गुजरा और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ज़ाती हवाले से तालीम मेरी प्राइमरी जो कोयटा में हुई थी, उसके बाद फिर मैं यहीं कमल में आया था। फिर उसके बाद फिर मैं मिडिल में मैट्रिक तक कराची में रहा। उसके बाद फिर वापस यहीं पे आना पड़ा, कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से। मैंने खैरपुर से यहाँ से MA इकनॉमिक्स किया। तो अभी जो है हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। आप अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, तो पहले आप कौन सी पार्टी से जो है आप ताल्लुक़ रखते थे? पहले मैं पीपल्स पार्टी से वाबस्ता था, तालके पे नायब सदर के हिसाब से काम कर रहा था और मैं पीपल्स पार्टी से ही UC नाज़िम भी रह चुका हूँ। तो जैसे सियासी माहौल होता है, कभी कभी सियासी सेटअप नहीं बनता ज़िले के अंदर, तंजीमी अपने इख्तिलाफ़ात की वजह से फिर हमें पार्टी से अलहदगी होनी पड़ी, पीपल्स पार्टी से। अच्छा। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम आज़ाद रहे। तो जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, तो अभी तक मैं माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूँ। अभी देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पूरे पाकिस्तान की बात तो नहीं करेंगे, अगर सिंध है ही पीपल्स पार्टी के हिसाब से चल रही, पूरे पुलिस के भी देख लें इशूज़ और जो है सियासी हिसाब से मुकम्मल ही हैंड ओवर इनको किए। तो कबर के ऐसे इशूज़ जिस पे आप इस बात, जैसे आपने खुद ही ये बात तस्लीम की कि उनको हैंड ओवर किया हुआ है, तो कंबर भी उसी का हिस्सा ही है। बल्कि मैं समझता हूँ कंबर कुछ ज़्यादा ही इस हवाले से यहाँ के लोग जो है परेशान हैं और सियासी उनको फैसले लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़िले का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पहले से ही जो दो कबायली ताकतें मक्सी और चाड़ी उनके एरिया को मतलब मिला के कंबर ज़िला बनाया गया। और जैसा कि वो पहले से ही अपने MPs और MNS की सीट्स पे थे, उसी दौरान उनको ये ज़िला दिया गया। तो उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी भी अभी यहाँ अगर कंबर ज़िले की आप बात करें तो इन दोनों शख्सियात के मातहत है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी अपनी आज़ादी से काम नहीं कर सकी। उसका आप देख लें रिज़ल्ट कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो मक्सी साहिबान को भी 2 सीटें दी जाती हैं ज़िले में से और 2 सीटें चांडियों साहिबान को भी दी जाती हैं और बाकी जो 2 सीटें रह जाती हैं, मैंने दोनों MP MNS की इकट्ठे बात करूँ, 2 MNA और 4 MP, 6 सीटों की। बाकी जो 2 सीटें बच जाती हैं वो भी कंबर डिस्ट्रिक्ट के नहीं होते, बदकिस्मती नहीं, वो भी हम पे बाहर के लोग मुसरत किए जाते हैं जो कि इनके कंट्रोल में हो। तो ये कि ये ज़िला जो है एक इस तरह बनाया गया कि यहाँ पे इन 2 शख्सियात को एक स्टेट के तौर पे चला रहे हैं और जो भी ऑफिसर्स वगैरह आते हैं वो इनकी मातहत होते हैं। अच्छा, ये तालीम के हवाले से हम बात करें 2008 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है सिंध के अंदर, तो इसके हवाले से तालीम किस हद तक जो है डिस्ट्रिक्ट कंबर शादात में बेहतर हुई है, इसके हवाले से आप बताएं। नहीं, बेहतर तो आप नहीं कह सकते, बल्कि आप उसको ये कैसे कम हुई है जी कि जो पहले एक तालीम का मयार था, मैं तो समझता हूँ उससे भी पीछे चले गए, क्योंकि अभी लोग बच्चों को ज़्यादा तो प्राइवेट स्कूल की तरफ मुतवज्जो हुए, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है, तालीम का मयार है और जो स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे हादसा हुए कि मलबे गिरे बच्चों के ऊपर,
اور جو تعلیم کا معیار ہے استاد جو پڑھا رہے ہیں ان کی عدم توجہ کی وجہ سے اور جو اٹینڈنس نہ ہونے کی وجہ سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم سرکاری اسکولوں کی طرف بھیج رہے ہیں تو وہ ان کا ٹائم کا اپنا ضیاع سمجھ رہے ہیں. اس وجہ سے لوگ ابھی بچوں کو پرائیویٹ اسکول کی طرف جا رہے ہیں جو کہ مطلب اچھی بات نہیں, جو کہ خطرناک بات ہے. اس میں مخصوص طبقے کے لوگ ہی اوپر آ سکتے ہیں اور غریب کے بچے پھر بھی رہ جائیں گے. سر یہ ابھی دیکھ لیں گمبر ڈسٹرکٹ کا جو سسٹم ہے صحت کھاتے کا کروڑوں کے بل تو بنائے جا رہے ہیں, مختلف پارٹیاں اس میں انوالو ہوتی ہیں, ایسے نہیں پیپلز پارٹی انہوں نے دی ہے دوسری پارٹی نے دی ہے, تو یہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا آخر جبکہ 1 کروڑوں اربوں روپے کے بل بھی پاس کیے جا رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آتی ہے تو یہ ادارے ان کی مطلب روزی کا ذریعہ بنتی ہے, تو جو بھی افسران وغیرہ آتے ہیں تو یہ ملی بھگت کر کے جو منتخب نمائندے اور جو وہاں پہ جو افسر تعینات کیے جاتے ہیں تو جو بھی بجٹ آتی ہے تو ملی بھگت کر کے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اپنے جو ان کے ذاتی سیاسی پروگرام ہوتے ہیں ان میں ان کی بجٹ چلی جاتی ہے اور جو ڈائریکٹ غریبوں کو یا پبلک کو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. ابھی ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی ہاسپٹل ہے یہ تقریباً 2008 یا 2009 میں منظور ہوئی تھی. 2016 اور 17 تک تو یہ ہینڈ اوور نہیں ہوئی تھی, تو اس میں کافی دفعہ اس میں ریوائز کر کے بجٹ نکلتی گئی. تو جو بلڈنگ ابھی ایک 50 کروڑ میں بن رہی تھی وہ تقریباً 150 کروڑ میں ہمیں ملی ہے. تو اسی طرح یہ ہماری بجٹ جو ضائع ہوتی جا رہی ہے اور جو حکومت میں شامل بندے ہوتے ہیں وہ اس بجٹ کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے کاغذوں میں بس اس کی خانہ پوری کر کے اس میں کھا لیتے ہیں. اچھا گمبر ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جو ہے امن و امان کے حوالے سے کیا صورت ہے؟ امن و امان کے حوالے سے تو پورے سندھ میں مطلب حالات بہتر نہیں ہیں. بڑے کرائم تو میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ اغوا کے الحمدللہ اغوا کے کوئی منشیات فروشی اور یہ منشیات اور اسٹریٹ کرائم منشیات تو عروج پر یہاں پہ نوجوان نسل کافی یہاں پہ منشیات میں پھنس چکی ہے. خصوصاً یہ آئس کا جو مرض لاگو ہے اس میں نوجوان کافی بچے مبتلا ہو چکے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منتخب نمائندے اور پولیس کی ذمہ داری ہے جو وہ صحیح طرح نہیں نبھا رہے, تو اس وجہ سے اسٹریٹ کرائم یعنی کہ اس کا ذمہ دار پولیس کو دے رہے ہیں. پولیس اور پولیس سے پوچھنے والے جو یہی ہمارے منتخب نمائندے ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو وہ کیا اس کو اپنا روزی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, منتھلی اور بھتہ وغیرہ لے رہے ہیں اور یہ اڈے آرام سے کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے عمران خان آپ کے بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے حوالے سے اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو کیسز چل رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی تک بھی اس کو آزاد کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک سسٹم کو چیلنج کیا ہوا ہے, تو رکاوٹ وہی ہے. ایک طرف پورا سسٹم ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی, پرانے حکمران بھی آ گئے, عدلیہ بھی آ گئی, تو سب کے سامنے یہ اکیلا بندہ چیلنج بن کے کھڑا ہوا ہے. تو اس کے آنے سے وہ پورا سسٹم چینج ہو رہا ہے. تو اکثریت جو ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ عمران خان آ جائے, لوگ تو چاہ رہے ہیں لیکن جو سسٹم میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق پہ کھڑا ہے. اور اچھا جب عمران خان صاحب جو ہے ابھی جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بعد جو ہے کافی بڑے بڑے عہدیدار پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں, تو ان کے لیے کوئی آپ کا میسیج ہے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل وقت میں چلے گئے پھر جب اچھا ٹائم آئے گا واپس آئیں گے تو ان کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ ایک آزمائش کا دور تھا, جو اس میں پاس ہو گئے جو فیل ہو گئے. تو ایک طرح سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک گن بھی صاف ہو گیا تھوڑا بہت جو پارٹی کے اندر تھا, جن کی پوزیشن پارٹی میں تھی لیکن کام کسی اور کے لیے کر رہے تھے, تو الحمدللہ ابھی وہ بھی نکل گئے. ابھی تو تقریباً پیولی خان صاحب کے وہ بندے جو اس کے نظریے کے ساتھ اس کی شخصیت کے ساتھ کھڑے وہی بچے ہوئے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ سب.
اچھا 3.5 سال تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی، تو اس کے دوران آپ نے کوئی کمبر ڈسٹرکٹ کو کوئی پروجیکٹ دیا؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 3 سال 3.5 سال میں کمبر ڈسٹرکٹ کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. خان صاحب نے کیا وجوہات تھی؟ اس میں کچھ اپنی پارٹی کے بندے تھے جنہوں نے ہمارے ڈسٹرکٹ کو مطلب نظر انداز کروا دیا. تو ابھی میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا ہے یہاں میڈیا پہ، لیکن وہ ہماری اپنی پارٹی کے کچھ بندوں کی وجہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ کو نظر انداز کیا گیا. ویسے تو جنرلی خان صاحب نے بہت کچھ دیا تھا اوور آل پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے، موٹر وے جو حیدرآباد سے سکر کا اس کا افتتاح لتودیرو سے اور اپنا شکارپور تک، یہ بھی خان صاحب کے دور میں ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو جنرلی ایک تھر کے لیے صحت کارڈ کا، لیکن جو انٹیریئر میں اس کا اجرا تھا وہ سندھ حکومت کی وجہ سے نہ ہو سکا. تو ایک جنرلی ایک جو پالیسی تھی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے تھے. تو باقی میں اس کو خان صاحب کی ڈائریکٹ اس کو کوئی نہیں کہہ سکے خان صاحب کی وجہ سے ہوا، اس میں ہمارے اپنی پارٹی کے کچھ وجہ کی اراکین کی وجہ سے یہ ہمیں تکلیف ہوئی تھی. سر آپ تو کسی عہدے پہ نہیں رہے، صرف اور صرف پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ کے. تو ہم جیسے انٹرویو آپ کی بیٹھک پہ تو زیادہ رش لگا، جبکہ ہم نے دیکھا ہے اکثر سوشل میڈیا کے تھرو جو ابھی پاور میں جو ایم پی ایم ایل ایز جہاں کے ہیں وہاں پہ رش کم نظر آتا ہے. اس کا کیا بس؟ دیکھیں میں تو بس یہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اپنے مسائل لے کے. جو ہمارا حال ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان میں صلح کروانا یا کوئی ایسے ان کے مسائل حل کرنا. تو میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے نعمت سمجھتا ہوں اور میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ تقریباً جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس کے نمائندے اسکرین سے غائب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی لوگ بے یار مددگار اپنے آپ کو محسوس کر کے، اور ہمارے دروازے اگر کھلے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں اپنا آسرا سمجھ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جو ہمارا حال ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ نبھاتے ہیں. تو وہ رزلٹ پھر ہمیں الیکشن میں الحمدللہ ملتی ہے، کیونکہ جب اپن کوئی ترقیاتی پیکیج بھی نہیں دیا ہوتا، کوئی نوکریاں بھی نہیں دی ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں ووٹ جو دیتے ہیں وہ یہی خدمت خلق کی وجہ سے دیتے ہیں جو اپنا ٹائم کو دے رہے ہیں. موجودہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹی جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں تو دوسری پارٹیاں ہیں، تو ان کا کمبر ڈسٹرکٹ میں کیسا رویہ ہے؟ ان کے ساتھ کام ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اوور آل مطلب ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ہر لحاظ سے. ہمارے جو آفیسز میں جاتے ہیں ہمارے کارکنان تو افسر کا ٹریٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو حکمران جماعت کے لوگ جاتے ہیں تو ان کے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو پھر بھی ہم ہمت نہیں آتے، مایوس نہیں ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ عارضی تکلیف ہے، ہم حق پر ہیں اور حق کی بات کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی افسر ہمیں نظر انداز کرتا ہے تو ہم اس سے مایوس بالکل بھی نہیں ہو رہے. ہم اس کو ایک اپنے سسٹم کا حصہ سمجھ کے، ان کی مجبوری سمجھ کے ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنا کام جاری رکھتے ہیں. ابھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے کمبر شہزاد کوٹ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ ابھی ہے آپ کا؟ پروجیکٹ تو نہیں، بس سارا ہمارا فوکس اپنی تنظیم سازی کی طرف ہے، اور جو بھی ایشوز ہوتے ہیں مطلب علاقوں کے حوالے سے اس پہ ہمارے کارکن ایکٹیو رہتے ہیں. ہر وقت روڈوں پہ ہوتے ہیں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی حکمران جماعت کے لوگ نہیں آتے. پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو لوگ اپنا سہارا سمجھ کے اور ہم ان کی آواز بن کے پریس تک، روڈوں تک احتجاج دھرنوں کی صورت میں ان کی آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا صدب حاصل اس کا قتل ہوتا، اس کا جو اس کو اس کے شوہر نہیں ہونے والے شوہر نے قتل کیا، جبکہ آئی جی سندھ کو ہائی کورٹ کی طرف سے لیٹر ملا، بلایا گیا، حاضری لگی، تو دوسرے دن وہ گرفتار ہوا. پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے حوالے سے آپ کا کچھ کہنا ہے؟ نہیں، تو یہ تو شرم کی بات ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئی جی کو ہائی کورٹ کے جج بلا رہے ہیں اور ان کو فورس کریں کہ بھائی بندہ کیوں نہیں بتاؤ. تو جب ان کو جج نے فورس کیا تو پھر دوسرے دن پر کیسے برآمد ہوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
وہ بندہ بھی پولیس کا ہی تھا جس نے مارا. جی تو شاید یہ تھا کہ پولیس خود اپنے بندے کو تحفظ دے رہی تھی، اور جب اس پہ کوئی فورس پڑا تب جا کے انہوں نے ان کو برآمد کیا. تو یہ تو ایک پیغام ہے کہ عام بندے کے لیے قانون میں انصاف حاصل کرنا کتنا مشکل ہوگا. اگر سب بندے ہائی کورٹ تک جائیں اور آئی جی ایکشن لے تب جا کے مسئلہ حل ہو، تو یہ تو پھر انصاف کی فراہمی آسان تو نہیں ہوئی بلکہ بہت مشکل ہوئی. عام بندہ انصاف کیسے مانگ سکتا ہے پھر. کمبر ڈسٹرکٹ میں جو ابھی منشیات کی کیا سسٹم ہے؟ منشیات عام چل رہی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پولیس کوئی نہیں کوئی کچھ نہیں. اچھا، ہمارے نوجوان جو ہیں زیادہ تر سرکاری اسکولوں میں جو پیسے والی فیملیز ہیں تو وہ نہیں کرتے، بچوں کو پرائیویٹ میں کرتے ہیں. جو غریب ہیں ان کے بچے کہاں جائیں، جبکہ صورت حال اسکولوں کی دیکھیں فوٹو ہوتی ہے ان کے سسٹم کی، تو اس کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ جو بھی پالیسی بن رہی ہے بدقسمتی سے وہ امیروں کے لیے بن رہی ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے بن رہی ہے. اسمبلی میں آپ جائیں وہ اپنی تنخواہیں ڈبل ٹرپل کروا رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ بچے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اسکول سے باہر ہیں. کبھی اس طرف توجہ نہیں دے، کیونکہ وہ کہتے ہیں سندھی میں ہاں وہ سڑ جاتے باہر. تو یہ تو خود مطلب اے سی میں رہتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، ان کو کسی تکلیف کا کوئی احساس ہے نہیں کسی غریب کا کہ وہ کس طرح گزار رہے ہیں، کس طرح رہ رہے ہیں، ان کی بچوں کو کیا تعلیم مل رہی ہے. تو ان کے لیے ایوری تھنگ از اوکے. اس پالیسی پہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جب ان پہ کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ان کے لیے پھر متحرک ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سال گورنمنٹ رہی، تو سندھ میں تعلیم کے حوالے سے ان کا کیا ایکشن تھا؟ تعلیم کے حوالے سے تو یہی تھا کہ گورنر صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ جو بھی اسکولز بند پڑے ہوئے تھے اس پہ آپ کام کریں. ہمیں بھی انہوں نے دیا تھا کہ آپ جتنی بھی رپورٹس ہیں تو ہم نے ان کو پرووائڈ کی تھی، اور انہوں نے کمیٹیاں بنائی تھی کہ آپ جا کے اسکول کی وزٹس کریں. تو ہم وزٹ کر کے پورا جو یہاں پہ ایک رپورٹ تھی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے بنا کے وہ دی تھی. تو ایک تو بدقسمت یہ گورنمنٹ کو پورا چلنے نہیں دے رہے تھے، تو بس اس وجہ سے پھر باقی جو اس پہ جو ایکشن تھا وہ رہ گیا تھا. اچھا، ہمارے آج کل کے نوجوان جو نشے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، دن آپ دیکھیں تو ان کے والدین کے لیے کوئی میسیج ہے؟ والدین کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اگر اسکول پہ آپ ایون اسکول میں ہی جا رہے ہیں پھر بھی اس کو آپ چیک کریں کہ اسکول پراپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور اس کی ایکٹیویٹی، اس کی صحبت، اس پہ نظر رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اس کی بھی ذمہ واری ہے کہ وہ بچوں کو چیک کرے. اگر وہ نہیں آ رہے تو ان کے والدین کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں تاکہ بچے پہ نظر رکھیں. کیونکہ بچہ ایک ماحول کے حساب سے بگڑ سکتا ہے، اس میں بچے کا ڈر ہے کہ کوئی اپنا کوئی رول نہیں ہوتا، معاشرہ اور ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے. تو اس کے علاوہ پورے سب شہری سب کی ذمہ واری ہے کہ اگر آپ کسی کے بچے کو دیکھیں کسی غلط طرف راغب ہو رہا ہے ان کے والدین تک ان کی اطلاع کریں.